बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान के इस निज़ाम के अंदर सिदारती निज़ाम को लाने की अफवाहें बड़ी ज़ोरों के ऊपर हैं और ये कहा जा रहा है कि बस चंद महीने बाकी रह गए हैं, मौजूदा निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। इसका इम्कान कितना है और कितने फ़ीसद इसे दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है? हारून साहब से एक मुकम्मल तज़किया इसके ऊपर लेंगे, मगर इसके साथ साथ कराची की सियासत के हवाले से बात करेंगे और मुल्क की मईशत के हवाले से भी सियासत के अंदर बात करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमसाया मुल्क भारत की जब बात करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से भारत के अंदर हिंदुत्व नज़रिए को फ़रोग देने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल है जो कि बेनकाब हुआ। इस स्कैंडल का पस मंज़र और हालिया सूरत हाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लाहौर धमाके के हवाले से जिंदा दिलाने लाहौर का दिल है अनारकली जिसे कहा जाता है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने इसे लहू लहान करने की कोशिश की है, धमाका हुआ है वहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर जैसे कि मुल्क के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये फरमाते हैं कि दहशतगर्दी की एक नई लहर आ गई है। इस नई लहर का मुकाबला करने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है, क्या हिकमत अमली है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हारून साहब, बहुत ही उस निज़ाम के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, कितने परसेंट या कितने फ़ीसद इम्कान है, ये आप मुझे पहले बताएं। बहुत ही ज़ोरों पर चल रही है मुहिम। कोई इम्कान ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक गैर संजीदा बहस है और इतनी संजीदगी से इस पर तबसरे हो रहे हैं और मज़ामीन लिखे जा रहे हैं और तकरीरें हो रही हैं और जनाब क्या क्या। हारून साहब, 10 बजे का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें क्या गैर संजीदा बात मैं आपसे करूंगी? ये संजीदा बात है। आपको नहीं गैर संजीदा कह रहा, आप तो एक हवाला दे रही है ना, ठीक है ना। बड़ा संजीदा इशू है जिसकी बात कर रही हूं मैं। इस्लामी सदारती निज़ाम और उसके ये फीचर्स होंगे। ओ भाई, कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी एक माँ होती है, उसका एक बाप होता है। कोई शादी होती है, एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है। वो इस आइडिया के माँ बाप कहाँ हैं? ये लावारिस है, कुछ भी नहीं। मतलब किसी कमेटी ने, किसी थिंक टैंक नहीं कहा। वो थिंक टैंक तो तजवीज़ ही दे सकता है। बात यह है, मुल्क में फैली हुई है महंगाई और बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम और कोई डायरेक्शन लेस बिल्कुल एक माशरा है। कोई मालूम नहीं आने वाला कल क्या लाएगा। और जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं उसके करता धरता रो रहे थे, कल परसों की बात है। अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे तो जो लोग शरीक थे उन्होंने बताया अच्छा कि ये क्या 200 सफ़े का मुसवदा भेज दिया और हमें हुक्म दे दिया इसको पास कर दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये है वगैरह। ये उनकी राय थी। मैं तो खैर बल्दियाती इदारों का आपको पता बड़ा पुरजोश है। मैं सदारती निज़ाम का इंतहाई पुरजोश और शायद सबसे पुराना हामी हूँ। तो फिर क्या बातें कर रहे हैं आप? कोई वक्त है, कोई चीज़ है, कोई हर चीज़ का एक इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जॉब्स पैदा करने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, FBR को ठीक करने की ज़रूरत है, पुलिस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अदलिया बर्बाद हुई जाती है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो करने के काम है वो नहीं, मतलब यूरिया खाद नहीं है, सदारती निज़ाम नाफिज कर दो। हारून साहब, सब मसाइल का हल किसी निज़ाम में तो है ना। एक मिनट ठहरे, सदारती निज़ाम नाफिज कैसे होगा? सदारती निज़ाम के लिए 2/3 मेजॉरिटी भी अगर हो, रेफरेंडम से नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एक वकील ला दें जो ये कहे कि रेफरेंडम से हो सकता है, कोई एक जिम्मेदार वकील। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी किसके पास है? और मुस्तकबिल होने का इम्कान ही नहीं है मुस्तकबिल करीब में, यानी कल हालात बदल जाएं, कोई हो जाए ऐसी सिचुएशन। फिर ये है कि भाई छोटे सूबे मानेंगे तब होगा ना। कोई पार्टी मान रही है, चलो वही ऑन कर लें, PTI वाले ही ऑन कर लें। चंद आदमी सोशल मीडिया पे उधर लगे हुए हैं, खुदा जाने किसने उनसे कहा। नहीं है हारून साहब, सहाफियों की आंखें हैं, दिमाग है, सोचते हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, व्लॉग्स हो रहे हैं इसके ऊपर। किसने कहा आपको आंखें और दिमाग है? किसने कहा? सहाफी की आंख और दिमाग नहीं? जिसकी आंखें और दिमाग उसको ये इनको नजर नहीं आता। इन्होंने कहा कि फलां जो साहब हैं जो खुद तस्लीम करते हैं उनका कादियानी मसलक से ताल्लुक है, मजहब से, तो वो उसको कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। और जो इर्द गिर्द लोग थे, खान साहब ने उनका अजीम तरीन, ये इनके पास जितने होते अजीम तरीन ही है, वो कर देगा, ये कर देगा। ओ भाई, एक आम आदमी भी बता सकता है कि पाकिस्तानी मईशत को क्या अमराज लाहक है, ठीक है।
टैक्स नहीं देते लोग, जदीद कारी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ट्रेंड वर्कर नहीं है, सरकारी अदारे काम ही नहीं करने देते अव्वल तो किसी को, कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा वो एक्सपर्ट था, अच्छी राय, मैं इसके खिलाफ नहीं था कि उसको बनाया जाए, कहा दे नहीं कि आप किसी यहूदी को बना दें, अगर वो अच्छा मशवरा, ईरानी थे जनाब उमर फारूक आजम के खजाने के इंचार्ज ईरानी थे, ठीक है, काबिलियत हो तो क्यों नहीं बनाया जा सकता, उधर टेक्निकल काम है, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन मैंने एक छोटे से ट्वीट किया कि ये क्या बहस हो रही है, वो तो हो सकता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सियासत एक प्रैक्टिकल चीज है, एक चीज नामुमकिन चीज जो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये कायदे आज़म जानते थे, जिन लोगों ने कायदे आज़म को पढ़ा है, और इस तरह के और सियासतदानों का उन जैसा तो कोई था ही नहीं। मतलब ये है कि मुस्बत अंदाज़े फिक्र के प्रैक्टिकल लोगों को, वाइज लोगों को, मतलब डिगाल को पढ़ा, किसी ने चर्चिल को पढ़ा, रोजवेल्ट को पढ़ा, वो जानते हैं कि सियासत एक प्रैक्टिकल, हर चार आदमी जो पॉलिटिकल साइंस थोड़ी बहुत पढ़ता है या अहले इल्म के पास उठता बैठता, वो जानता है, यानी सियासत का जो इल्म रखते हैं कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है, हो सकता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मस्जिद को गिरा दें जी, ठीक है, उसमें बड़े जनाब हमायत और मुखालफत में तबसरे किए गए, हमने एक दूसरे का तबसरा किया, ये पॉसिबल नहीं है, जायज़ फैसला है, दुरुस्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर ये पॉसिबल मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कोई गिरा के दिखा दे। चीज़ें वो होती हैं, जजेस हजरात जो हैं वो तो उनकी दुनिया तो बहुत महदूद होती है ना, एक हम उनकी नीयत पे नहीं कोई शुबा करता है। एक दो कमरे होते हैं, तीन जगह हैं जहाँ जज जाता है, अपना कोर्ट रूम, रिटायरिंग रूम और अपना घर, बाकी तो वो मतलब ये है कि बिलमूम महदूद रहता है, अगर उसका नाम इफ्तिखार चौधरी ना हो, ठीक है, तो या साकब निसार ना हो, मतलब ये जजों का तो ये तरीका नहीं। जज ये तो जस्टिस गुलजार के बारे में मेरी राय अच्छी है, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, 2/3 अक्सरियत। अच्छा कौन इसको प्रमोट करेगा, कोई ISPR का तर्जुमान करे ना। अगर मुमकिन नहीं है तो बहस क्यों हो रही है? तवज्जो हटाने के लिए। किस बात से? महंगाई से, बेरोजगारी से, उन परेशानियों से जिसमें लोग मुब्तला हैं। तो हारून साहब हल भी तो ढूंढना है ना, वो कहते हैं मौजूदा निजाम फेल हो गया है, ये मसाइल का हल नहीं दे पा रहा, सदारती निजाम लेकर आओ, मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, आगे बढ़ेगा मुल्क। मतलब असर का वक्त है, रोजा रखा हुआ, बड़ी प्यास लगी, पानी पी लो। ओ भाई जो करने का काम है वो करो ना, पुलिस ठीक करो, अब्बा वाल ये है यूरिया खाद आप फराहम करें, ठीक है, इस वक्त मसला क्या है, यूरिया खाद फराहम करें ताकि गंदम की पैदावार ज्यादा हो। स्मगलिंग तो होनी है, ये पुलिस से स्मगलिंग नहीं रोक सकती, ये हुकूमत तो नहीं रोक सकती, ना पिछली हुकूमतें रोक सकती थी। अच्छा भाई आप पुलिस में इस्लाहात का आगाज करें, उसका एक खाका बनाएं, बिस्मिल्लाह कर दें, यानी बिस्मिल्लाह कर दें। आप 2000 आदमियों का एक कैडेट ट्रेंड करें, जो देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हालांकि ये मौजूद से थोड़ा सा हम हट जाएंगे। 50,000 रुपये ये जो ऑयल मिल्स होती हैं जो बनौला क्रश करती हैं और खल बनाती हैं और उसका तेल निकालते हैं, ठीक, ये बावलपुर डिवीजन में 88 में 50,000 रुपये माहाना देती थी टैक्स हर फैक्ट्री, छोटी सी होती है ये फैक्ट्री, ज़्यादा नहीं होती, सालाना, और 50,000 रुपये रिश्वत। एक मीटिंग हुई, उसमें मेरे कज़न भी थे जिनकी ऑयल मिल भी थी। उन्होंने कहा ये सादा सा मसला है, ये पैसे लेते हैं, टैक्स तो हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप परसेंटेज का तयन करें, हमारे से डिस्कस करें। विल यू बिलीव इट कि उसके बाद हर फैक्ट्री कितना टैक्स दे रही थी जब तक वो ईमानदार अफसर वहाँ रहा जो ईमानदारी से काम करना चाहता था? कितना? 5 लाख एवरेज। 50,000 5 लाख में कोई तनासब है? FBR में भाई आप प्लान करें, इसको ठीक करना है। ये टैक्स होगा 10,000 अरब रुपए, 10,000 अरब रुपए।
مجھے آج ایک سابق وزیر نے جو اب ایم پی ہیں انہوں نے کہا اچھا میرے گھر کا ٹیکس ہونا چاہیے 35,000، مجھ سے لیتے ہیں 5,000 کیونکہ میں ایم پی ہوں، میں ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے میٹنگ میں کہا کہ میں تو دینے کے لیے تیار ہوں 35,000، مگر لینے والے یہ کوئی کام ہے گھروں کے تعین کرنا؟ یہ کتنی دیر کا کام ہے اس زمانے میں، کمپیوٹر کے زمانے میں کتنے 5 مرلے کے مکان اور کتنے 7 مرلے کے مکان اور کتنے 10 مرلے کے، کتنے 2 کنال کے، 4 کنال کے، 8 کنال کے فارم. یہ کوئی کام ہے؟ یہ اب یار یہ کام تو نہیں کرتی. یہ کام ہے یہ میرے جیسے آدمی کو جسے کوئی پتہ نہیں ٹیکس کا نظام کیا ہوتا ہے، کوئی تجربہ نہیں، کچھ نہیں، کہیں میں لاہور کی کسی ایک مارکیٹ کا بتا دیتا ہوں حساب کر کے کہ اس میں کتنا ٹیکس وصول ہونا چاہیے. کراچی سے وصول ہوتا ہے نسبتاً. کراچی کے 1-2 پلازوں کا ٹیکس لاہور شہر کے برابر. اس کی تو آپ کو کوئی فکر نہیں. صدارتی نظام میں ہوگا کیا؟ پہلی بات تو آ ہی نہیں سکتا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے نا. تو یہ پلانٹ کون کروا رہا ہے پھر؟ اگر ان ایشوز سے توجہ ہٹانی پھر تو ہارون صاحب پھر تو حکومت کی طرف اشارے جاتے ہیں. گیس کر سکتا ہے، میں بھی گیس کر سکتا ہوں، میں گیس کرتی ہوں، پھر تو حکومت کی طرف جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں اور اس پہ جناب دعائی دینے لگتے ہیں. کون سا صدارتی نظام؟ صدارتی نظام نہیں آ رہا، آ سکتا ہی نہیں ہے. بالکل اس طرح جیسے قادیانی ممبر نہیں بن سکتا، حالانکہ میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اس کو ممبر بنایا جائے. ایکسپرٹیز ہے، اسے جتنا فائدہ اٹھایا جیسے کسی سے بھی اٹھانے سے. ماحول ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں. دیکھیے اگر 100 ارب انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں پچھلے 40، ایک اندازہ ہے 40 اینتھروپولوجسٹ کا کہ 40,000 برس گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کے اب تک. اس سے پہلے کے آدمی کی بات نہیں ہو رہی. وہ جواب دہ نہیں تھا، اسے مر کے اٹھنا نہیں تھا، اس پہ پیغمبر نہیں بھیجے گئے تو اس پہ کتابیں نہیں اتاری. صحیح. یہ 100 ارب آدمی ہوں، 200 ارب آدمی ہوں گے، 300 ارب آدمی ہوں گے، ان سب کے فضائل جمع کیے جائیں تو ایک ہستی کے فضائل ان سے بڑھ کر ہیں. وہ ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. کوئی حد ہی نہیں، بیان ہی نہیں ہو سکتا. غالب نے کہا، بہترین شعر غالب نے کہا، اور بھی بہت سے شعر ہیں. غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتم آن ذات پاک مرتبہ دان محمد. میں نے اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کی، صحیح وہی، صرف وہی ان کے مرتبے سے واقف. انہوں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ میں حتیم پہ چھت ڈال دیتا. اچھا. حتیم وہ حصہ ہے جب سیلاب آیا جناب رسالت مآب کی نبوت سے پہلے، ان کے یعنی طلوع ہونے سے پہلے، ان کی اس مبارک دن کے طلوع ہونے سے کئی عشرے پہلے، وہ پیالے کی طرح مکہ جنہوں نے دیکھا ایسے ہے پہاڑوں کے دامن میں. بارش جب ہوئی تو وہ گر گئی. تعمیر ویسی تو نہیں تھی جیسے آج ہو سکتی ہے، مضبوط جس طرح سے. تو ایک جہاز جو تھا وہ جدہ پہ، جیسے بھی جو ہے کل ایک جہاز خراب ہو گیا کراچی میں، پچھلے دنوں بھی ہو گیا تھا. ایک جہاز جو تھا وہ خراب ہو گیا، اس کی لکڑی خرید کے لائی گئی اور جناب وہ پیسے کم تھے تو کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا. اب جب کوئی چیز چھوڑی، یہ جو گنبد خضرا ہے اس کے رنگ بلو، اسکائی بلو تھا. اب کوئی مائی کا لال اس کو بلو نہیں کر سکتا، سبز کسی نے کر دیا، اب وہ لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ چھت ڈال دیتا، لیکن تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، یہ اسے قبول نہیں کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشارہ ابرو پہ زندگیاں قربان کی جاتی. جو وضو کرتے تھے تو پانی لوگ گرنے نہیں دیتے تھے، بال ترشواتے تھے تو بال لوگ سنبھال کے رکھ دیتے تھے. ان کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ فرما رہے ہیں. وہ عوامی جس دن آصف علی زرداری سے لی تھی نا، حلف لیا تھا جناب میرے پسندیدہ سے، میں ان کا بہت قائل ہوں، صدر غلام اسحاق خان ہے، تو میں نے کہا تھا کھیل ختم. میں نے کہا، بہت سے لوگوں نے کہا
کھیل ختم. انہوں نے پوچھے بعد میں مجھ سے, میں نے کہا پبلک سینٹیمنٹ کی قوت سے آپ واقف نہیں کیا چیز ہوتی ہے. بھائی بیٹوین دا الیکشنز ویسے بھی عوامی رائے پہ نہیں فیصلے ہوتے. فرض کیجئے عوامی رائے حق میں بھی فعال طبقات فیصلہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ مقدمہ لے کے چلے ہیں, نہ کوئی عدالت ہے, نہ مدعی ہے, نہ مدعا علیہ ہے, وکیل موجود ہے. تو پینک کس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر؟ عمران خان صاحب کو؟ کسی کو بھی نہیں, ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ساری سی بات ہے حکومت کے ٹینشنز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ کوئی پہلا موقع تھوڑی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. عجیب عجیب چیزیں سوچتے ہیں. لیکن ہارون صاحب اس پہ کوئی واضح نقطہ نظر بھی تو سامنے آنا چاہیے. معیشت کو نقصان ہوگا, عدم استحکام پیدا ہوگا, بے یقینی کی کیفیت معیشت کو پیدا ہوگی. نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے آلریڈی پہنچ رہا ہے. آلریڈی اتنا کیاس ہے, اتنی چیمیں گوئیاں ہیں, اتنی افواہیں ہیں, اتنے عجیب و غریب سلسلے ہیں, اتنے تصادم ہیں, اتنے ٹکراؤ ہیں, اتنی تقسیم در تقسیم ہے. اس میں ایک نیا شیشہ چھوڑ دیا. اور خدا کے بندو, ملک بھی کوئی چیز ہے, قوم بھی کوئی چیز ہے. صحیح ہے. آپ تو باجوہ صاحب کے حوالے سے بات. اقبال کہتا ہے میں ہمیں ہوں صدارتی نظام کا, مسلمانوں کے مزاج سے قریب تر ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. ہر آئیڈیا کو نافذ کرنے کا ایک وقت, طریقہ اور انداز ہوتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا. تو پھر صحیح طریقہ آپ بتائیں نا, وقت صحیح بتائیں آپ. نہیں, رائے عامہ کو ہموار کرنا پڑے گا نا, اور یہ لوگ تھوڑی کریں گے, یوٹیوبرز کریں گے. نہیں, سوشل میڈیا رائے عامہ کی نہیں بتاتا. ویری امپورٹنٹ. اگر اس میں پازیٹیو چیز کوئی ہو رہی ہے, کوئی پلاننگ کے ساتھ ہو, کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ. آپ سے ایک بات میں بار بار عرض کرتا ہوں, ہر جو جائز چیز ہوتی ہے, جو جینوئن چیز ہوتی ہے, وہ بائی پروسیس ہوتی ہے, بائی پروسیس ہوتی ہے, گریجول ہوتی ہے, مرحلہ وار مرحلہ وار ہوتی ہے. خدا جو اللہ کیا کہتا ہے, میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے, مگر کیسے ہوتا ہے؟ ایکسیپشنلی وہ ہے کہ جو معجزہ ہو. ٹھیک ہے نا, جیسے حضرت موسیٰ نے چھڑی ماری پتھر پہ, اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے. جیسے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب اپنے لگایا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں پہ, تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. لیکن اصل میں تو ایکسیپشن ہے نا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. It took 6 billion, یہ more than 6 billion years کہ یہ یونیورس وجود میں آئی, اس کا بوٹینیکل کوڈ وجود میں آیا, اس میں انسانی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی گئی, اس میں سمندر ابھرے, اس میں جنگل پیدا ہوئے, اس میں ہزاروں طرح لاکھوں قسم کے جانور پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, بلینز آف ڈیلیکیٹ بیلنسز انسانی جسم میں پیدا کیے گئے. یہ دیکھیں, یہ انگوٹھا ٹوٹ گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی مجھے یاد ہے. اس کے نیچے سے نیا انگوٹھا نکل رہا ہے. اب میں سوچتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں, کسی سے پوچھوں, کسی ایکسپرٹ سے, کہ یہ میں تو 71 برس کی عمر کا آدمی, اس کے اندر سے انگوٹھا, وہ کون سا مادہ ہے جو اس کے اندر انگوٹھا پیدا کر رہا ہے, نیا انگوٹھا پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر کام کسی طریقے سے ہوتا ہے, کسی تدریج سے ہوتا ہے, کسی ترتیب سے ہوتا ہے. ہر آئیڈیا کا ایک وقت ہوتا ہے. صدارتی نظام کا نفاذ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہارون صاحب جس طرح سے کہا جا رہا ہے موجودہ نظام 3-4 مہینے کے اندر یا 2-3 مہینے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا, تو عمران خان صاحب کچھ آرمی چیف کے حوالے سے فیصلہ کر لیں, یہ بھی تو ممکن ہے نا. وہ تو کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا, وہ فیصلہ کر لیں گے تو اس کو دانا کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ یہ تو اپوزیشن کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی ٹکر کرا دی جائے. ان کے درمیان وہ تو سارا ان کا میڈیا میں جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اسی کام پہ, اور اپوزیشن بھی اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ چلے گئے, یا صادق صاحب نئی تجاویز لے کے گئے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی ہے, کیونکہ کس طرح بھارت نواز, میں دہراتا ہوں, بھارت نواز شریف کو کس طرح اقتدار میں لایا جا سکتا ہے. وہ باقی یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا, اور ان پہ تو ویسی پابندی ہے, صاحبزادی پہ بھی پابندی ہے, اللہ کہ عدالت اس کو اٹھا لے اور وہ الیکشن جیت جائیں تو جیت جائیں. اگر یہ قوم ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو دے دے. ویسے تو خیر عمران خان صاحب نے کون سے چاند سے ساری مشکل باتیں ایک ہی سانس میں کر گئے ہیں آپ. ہاں, پابندی بھی اٹھا لے, وہ لڑ بھی لے. دیکھیے, یہ ہو سکتا ہے, میری معلومات ہیں, میں معلومات کی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں, کل وہ کسی کا کوئی ارادہ بدل جائے کہ وہ یہ ممکن ہے کہ ان کو بنا دیں
چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی باجوہ صاحب کو. ہاں یہ ممکن ہے, لیکن وہ تو ہو سکتا کچھ ہے, لینا ہی نہیں چاہ رہے, میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی. تو وہ اپنا, میرا ذاتی خیال یہ ہے جتنی سپیکولیشن ہو رہی ہے ساری غلط ہے, کوئی اور آدمی ہوگا. یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, یہ حساب کی جنگ ہے, یہ نفسیاتی جنگ ہے. جیتے گا کون ویسے؟ کھلاڑی کے حساب زیادہ کون جیتے گا؟ آنے والا کل کس کے نام اللہ نے لکھا ہے, ہماری کیا آزمائش منظور ہے, یہ سب ہماری آزمائش ہے. عمران خان بھی ہماری آزمائش ہیں, نواز شریف بھی ہماری آزمائش ہیں, شہباز شریف بن گئے وہ بھی ہماری آزمائش ہیں. نون لیگ میں اگر چانس ہے تو شہباز شریف کا, اچھا, اور باقی پیپلز پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں کس برتے پہ کہہ رہے ہیں. وہ ایک 4 آدمی جا رہے تھے دلی, اس کو کہتے ہیں اردو میں 5واں سوار, 4 آدمی جا رہے گھوڑوں پہ سوار. تو کسی نے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم 5واں سوار دلی جا رہے ہیں. اچھا, او بھائی یہ تو اس کا بلاول کا کیا سوال ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سا سروے جو 15% بتاتا ہے ان کی پاپولیرٹی. وہ ریلیاں نکال رہے ہیں. It is less than 10%. لاہور کے ایک بڑے تعداد میں علماء کرام ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ابھی قوم نے مولویوں کو اقتدار دیا ہے, جب دیا ہے تو اس کا نتیجہ بھگتا ہے. نہیں, آپ کو لگتا ہے جو پیپلز پارٹی نکل رہی ہے وہ کچھ سوچے بغیر نکل رہی, کوئی پلان کے بغیر نکل رہی؟ بلاول کو کہہ رہے ہیں ملک کی تقدیر بدلنی سپورٹ کرو. او خواہشیں کھینچے لیے پھرتی ہیں انسانوں کو. یہ دنیا اس لیے نہیں بنی ہے کہ انسانوں کی خواہشات پوری ہوں, اور جب کسی کی خواہش پوری ہو جائے تو بڑا ہی بدقسمت ہوتا ہے. دیکھنا چاہیے, آپ کو آئنسٹائن کا قول سنایا تھا, میں یہ نہیں سوچتا کہ میری خواہش پوری ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ ابراہم لنکن, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے. میں یہ نہیں چاہتا خدا میری خواہشات پوری کرے. ایک جو مثبت ذہن ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری خواہش, ہاتھ تو اس کے کانپ رہے ہیں زرداری کے. صاحبزادے کے اندر انگریڈینٹس ہی نہیں ہے پاپولیرٹی. جوان خون ہے بلاول بھٹو زرداری. جوان خون ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جوان خون نہیں ہے, گرم یہ جوشی 4 اس آدمی کے کھڑے اندر ہے ہارون صاحب. یہ جوان خون نہیں ہے. ان میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیں, اس کا استحقاق کیا ہے وزیر اعظم, اس کا کارنامہ کیا ہے؟ تھر میں لوگ بھوکے مرتے ہیں, گندم کی 70,000 بوریاں چوری ہو جاتی ہیں. سندھ کے اندر محترمہ کا بیٹا ہے وہ ہارون صاحب, یہ کافی نہیں ہے؟ محترمہ کا بیٹا ہونا کون سی کریڈٹ کی بات ہے؟ سندھ کے اندر کافی نہیں ہے. اس نے تو, محترمہ نے تو جیل کاٹی تھی, تکلیف اٹھائی تھی, سوجھ بوجھ تھی, بولڈ بھی تھی. ویسے تو روپے تو انہوں نے بھی کافی بنایا. نہیں, بھٹو کا نواسا ہونا کافی نہیں ہے سندھ کے اندر. یار کبھی کسی قوم کے اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہو سکتی کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے وہ ہمارا حکمران. تو شریف بھی تو یہی کہتے ہیں ہم حکمران خاندان ہیں. سامنے کی بات ہے کہ اس کو ووٹ ہی نہیں ملیں گے. کراچی کے ووٹ لے کے دکھا دے. آپ پورے پاکستان کے کریں, کراچی کے لے, حیدرآباد کے دکھا دے. کراچی میں تو بڑا شدید احتجاج چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. کہاں پہ آ کے وہ ووٹ حاصل کریں گے کراچی کے اندر؟ کراچی میں تو جماعت اسلامی نے بھی جینا محال کیا. جماعت اسلامی نہیں, صرف جماعت اسلامی نے کمال تحریک اٹھائی ہے اندر, اور خراج تحسین کے مستحق ہیں. بالکل جائز بات وہ کر رہے ہیں. بلدیاتی ادارے, بلدیاتی اداروں کے بغیر دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں ہے. اصل حکومت ہوتی وہی ہے. بیسیکلی وہ اس قانون کے خلاف ہیں جو پیپلز پارٹی. اور کراچی کا تو تجربہ یہی ہے, ترقی ہوئی تو جب بھی ہوئی بلدیاتی نظام کی وجہ سے. اچھا, تو کراچی میں تو ووٹ لے نہیں سکتے, اس کو تو بھول ہی جائیں نا, اس سے کیوں اپنا وقت قیمتی وقت. ٹھیک ہے, ایک اور ہارون صاحب سوال بڑا ضروری ہے مجھے اس لیے کرنا ہے. مریم صاحبہ نے اپنے بیٹے کی شادی کیا کی ہارون صاحب, وہ تو ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے. روز ایک نئی کہانی آ جاتی ہے کہ جی اب بیٹے کی گاڑی کے حوالے سے پتہ نہیں کتنے کروڑ کی گاڑی گفٹ کر دی. انہوں نے تردید کر دی, بس ختم کریں نا قصہ, یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں. تردید ان کی ہو سکتا ہے دیو نہ دیو, ہمیں کیا پتا. تردید تو کر لوگ تو پوری تفصیل بتاتے ہیں, فلاں گاڑی ہے اتنے کروڑ روپے کی ہے. ہاں, ان کی تردید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ محترمہ ہے جنہوں نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں. یہ کوئی زندہ قوم ہوتی تو اسی دن ان کی سیاست ختم ہو گئی ہوتی. میں بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس کچھ معیشت کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک بھارت کے اندر ہندوتوا نظریے کو کس طرح سے فروغ دے رہے ہیں. ایک بہت بڑا اسکینڈل بے نقاب ہوا ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, سیاست پہ تھوڑی سی اور بھی مجھے بات کرنی ہے. پہلی تو امپورٹنٹ بات یہ ہے, اسلم ریسانی صاحب انہوں نے مولانا صاحب کو جوائن کر لیا. میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ میں نے ہنسنے کو بات سنیں. اقبال کی ایک ربائی ہے, شب پیش خدا بگریستم زار. میری فارسی ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے, کوئی تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے.
چرا مسلمانوں بازارند و نالند، ندا آمد نمی دانی کہیں قوم، دل دارند و محبوب ندارند۔ کل رات میں اپنے پروردگار کے سامنے رویا، یا خدا مسلمان اس قدر خار و زبوں کیوں ہیں؟ آواز آئی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ سینے میں دل تو رکھتی ہے، اس دل میں محبوب کوئی نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، زندگی ساری ترجیحات متعین کرنے کا نام ہے۔ اس ملک میں ایک بھی لیڈر نہیں ہے جس کے پاس کوئی جامع منصوبہ ہو، ایک بھی جماعت نہیں ہے، صرف نعرے بازی ہے، کھوکھلی نعرے بازی۔ آپ اخبار پڑھیں آپ وحشت زدہ ہوتے ہیں، آپ ٹاک شو دیکھیں آپ وحشت زدہ ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں یہ پروگرام لوگ دیکھتے کیوں ہیں؟ کوئی دانائی کی بات نہیں۔ کل پرسوں کیا ہوا؟ ہمارے ایک ایڈوائزر صاحب جو ہیں انہوں نے اینکر کی، وہ کیا بات تھی کہ جی مہاتیر محمد جو ہے وہ اپنا فلاں یونیورسٹی میں پڑھے تھے یا فلاں پڑھے تھے۔ یہ کوئی موضوع ہے؟ یہ کوئی موضوع ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اگر آکسفورڈ کے بجائے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا نام لے دیجیے، اس میں کیا فرق ہے؟ بھائی بات اس کی تصحیح کر دی جائے، تاریخ کا ریکارڈ درست رہنا چاہیے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور لڑائی جھگڑا اور یہ وہ، میرے ساتھ بھی انہوں نے ایک دفعہ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا آپ کی نسل نے کرپٹ کیا ہے، یہ نئی نسل جو ہے یہ فرشتوں پہ منحصر ہے، یہ حوران بہشتی ہیں۔ اس ایڈوائزر نے آپ سے کہا؟ ہاں، میں تو محمد مالک نہیں ہوں، میں یا تو بالکل ہی معاف کر دیتا ہوں یا اسی وقت کر چکا ہوں، میں تو اس کے بعد ان کی بات نہیں سنی کبھی، فون کرنے کی کوشش کریں میں سنتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اخبار میں یہ ٹاک شو والوں کی ضرورت ہے، ان کو بلائیں اور ان کے نخرے برداشت کریں، اور اب وہ انسلٹ کرنے پہ اتر آئے ان میں سے بات، تو انسلٹ برداشت کریں۔ ہاں جی، کاروبار ہے، مجھ سے تو یہ کرنے کے لیے کہا جائے تو میں بیچ میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اگر کوئی دیکھو وہ ہم سے اختلاف کرے اور ہماری رائے غلط ہو، کہے 100% آپ غلط رائے دیتے ہیں، فلاں رائے آپ نے غلط دی، بالکل اس کا حق ہے، لیکن توہین کرنا کس کا حق ہے؟ یہ حق کسی نے نہیں دیا۔ یہ سیاسی لیڈر سارا دن ایک دوسرے پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ آپ ٹویٹ کریں، میں نے قرآن پاک کی آیت ٹویٹ کی، اس پہ لوگ جو ہے خرافات بکتے رہے، قرآن مجید کی آیت کہ وہ تو ٹھیک ہے، آیت تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے بکس میں آپ کون ہیں یہ بات کہنے والے؟ بھائی قرآن مجید کی آیت ہے، اس پہ غور کرو۔ ایک قوم ایک دیوانگی اور جذباتیت اور ہیجان کا شکار ہے، جب تک اس سے نہیں نکلے گی نہ کچھ عمران خان کر سکتے ہیں، نہ نواز شریف کر سکتے ہیں، نہ شہباز شریف کر سکتے ہیں، بلاول کا تو خیر نام ہی نہ لیں، نہ مریم کچھ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ جی وہ گاڑی کا قصہ ختم ہونا چاہیے، وہ انڈین میرے پاس وہ لکھا ہوا تھا، وہ میں نے مناسب نہیں سمجھا اور وہ بعد میں نے ڈیلیٹ ہی کر دیا۔ وہ انڈین، میں آپ کا نام بتا سکتا ہوں ڈیزائنر کا، اور انڈین ڈیزائنر کا لباس صرف انہوں نے پہنا۔ جب کہ نواسی کی شادی تھی جس میں مودی صاحب تشریف لائے تھے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، خاندان کے تمام لوگوں نے ہندوستانی پگڑیاں پہنی، راجستانی۔ اس کی تردید کریں، میں تصویریں ان کو دکھا دوں گا۔ تو ان کے والد نے بھی تو اس بار وہی پگڑی پہنی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، جنید صفدر کے والد نے وہی پگڑی پہنی تھی اس بار ہندوستانی پگڑی۔ یہ میسیج ہے، ایک سیاسی لیڈر خوب جانتا ہے کہ وہ کیسا لباس پہن رہا ہے۔ انڈیا سے ڈیزائن ہوتا ہے، خواجہ آصف نے کو کہنا پڑا کہ کروڑوں کے اخراجات، ہفتوں تقریبات جاری رہتے۔ آپ غریبوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چھلکے باہر نہ پھینکو پھلک، کسی بھوکے کی نظر پڑے گی تو وہ تمہارا پڑوسی، بولتے یہ پڑوسی کو بھیجو، اگر 4 خربوزیں تو ایک اس کو بھیج دو، اللہ اس عمل کو، اگر 10 کلو آم ہیں تو بھیجو۔ یہ اسلام کا مسلمان معاشرہ تو یہی ہے۔ تو یہ آپ 300 کنال 300 کنال کا مکان ہے، 3000 کنال 70 کروڑ کی دیوار بنی ہے، اس میں اوقاف کی زمین شامل ہے۔ یہ احتساب کرتے پھرتے ہیں عمران خان، ان کو کیا پتہ ہے احتساب ہوتا کیا ہے؟
آپ نے تو ہارون صاحب سیاست دوسری طرف لے گیا, آپ نے اسلم رسانی صاحب کو بالکل اہمیت نہیں دیا. میں اسلم رسانی چلے چھوڑیں, ڈگری ہوتی ہے اصلی ہوئی, تو پارٹی بھی تو پارٹی ہوتی ہے نا, پھر چاہے مولانا صاحب کی ہو یا کسی اور کی ہو, پارٹی تو پارٹی ہوتی ہے. پھر ہارون جو آدمی مولانا کی بیعت کر لے اس کو کیا کہیں. چلیے ٹھیک ہے, ابھی ہارون صاحب مجھے ذرا بھارت کے حوالے سے بات کرنی ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں جی, کہ اگر عمران خان صاحب میں مولانا فضل الرحمان کا تیسرا حصہ بھی تحمل ہوتا تو کامیاب ہو جاتا. تحمل ہے مولانا فضل الرحمان, پلاننگ ہے. آپ مشورہ دے رہے ہیں شامل کر لیں وہ, یا خود شامل ہو جائیں ان کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں؟ میں بالکل کوئی مشورہ نہیں دے رہا, میں تو ایک تجزیہ رائے دے رہا ہوں. اب وہ مولانا صاحب جو میں نے دیکھا ہے ساری عمر, تقلید تو نہیں کرنے والے ہارون صاحب, یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. عمران خان صاحب نہیں, وہ تو انسانی افتاد طبع تو کبھی نہیں بدلتی. انسان کا مزاج ہی اس کی تقدیر ہے. اجلت پسند, انسان کی بربادی کس چیز میں؟ اجلت پسندی میں. 200 ارب آ جائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں, اور یہ, اور IMF سے قرض نہیں لیں گے. ویسے وہ یہ کہتے ہیں میں آؤں گا تو ٹیکس لوگ مجھے دینا شروع کریں گے. جب میں آپ مجھے دوں گے, آپ کو دیں گے. تاریخ انسانی میں اس سے پہلے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا پیغمبروں سمیت کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری وجہ سے دنیا بدل گئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ لوگ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اس کے بعد کیا باقی کیا بچا؟ اپنا پھر دعویٰ کیا بچا, یہ جو دعوے کر رہے ہیں. کسی دعویٰ ہوتا ہی باطل ہے. یہ دعوے نہ کیے ہوتے اتنے بڑے بڑے تو کامیاب ہو جاتے. تو شاید سچویشن مختلف ہوتی. ٹھیک ہے, شاید نہیں, یقینی طور پہ مختلف ہوتی. قائد اعظم کو انہوں نے نعرہ لگایا, مولانا قائد اعظم زندہ. مولانا بہت احترام کا لفظ تھا مولانا محمد علی جوہر, ٹھیک ہے نا جی. بابا اردو مولوی عبدالحق, ان کی تو مطلب یہ کوئی مذہب سے وہ کوئی مذہبی شخصیت تو نہیں تھے. ہر لائق آدمی کو مولانا کہا جاتا. انہوں نے کہا میں تمہارا روحانی پیشوا نہیں ہوں. فرماتے تھے میں تمہارا وکیل ہوں, میں تمہارے بیاہ پہ شطرنج کھیلتا ہوں. زندگی بھر کوئی دعویٰ نہیں کی, زندگی بھر کوئی دعویٰ نہیں کیا. کبھی نہیں کہا میں نے تمہارے لیے یہ کیا, کبھی ایک دفعہ نہیں کہا. کوئی بڑا آدمی یہ نہیں کہتا. اور اسی لیے ہارون صاحب بہت بڑا کام بھی وہ کرے. کوئی دعویٰ نہیں کیا. ہاں جی, یہ ضرور کہا کہ پاکستان مقدر ہے, اور یہ ضرور کہا پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان کی بات کی, اپنی بات نہیں کی. ہاں جی, یہ کہتے میری تنخواہ کم ہے. انہوں نے کھدر کے کپڑے سلوائے تھے. عمر بھر محمد علی آسودہ حال گھر میں پیدا ہوئے. تنگ دستی کے دنوں میں بھی ان کے لباس کی مثال دی جاتی تھی, ان کے خوش لباسی کی, ان کی سلیقہ مندی کی. جو مکان انہوں نے بنایا اس کے بارے میں انہوں نے خود کھڑے ہو کے اس کو دیکھا, کچھ دیر دیکھتے رہے, کہا یہ تو بادشاہوں کا رہنے قابل, جو ان کی خون پسینے کی کمائی تھی, ڈونیشن نہیں تھا, وراثت میں نہیں ملی تھی وہ. عمران خان صاحب نے تو احسان جتایا, عمر بھر کوئی دعویٰ نہیں کیا. کہا تو صرف یہ کہا کہ جب میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھے کہے محمد علی تم نے مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. میری یہ آرزو ہے. عمران خان صاحب نے تو احسان جتایا تھا ہارون صاحب, میری تنخواہ کم ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, بھارت کے حوالے سے ہندوتوا نظریہ, یہ سکینڈل کیا ہے ہارون صاحب اس کے پیچھے؟ یہ ہے, غالب کا ایک شعر ہے, ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یہ جو فاشزم ہے یہ ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے. پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے کوئی فاشسٹ جو ہے وہ ذلیل و خوار نہ ہوا. اور مذہب کے نام پہ جو لوگ اقتدار حاصل کرتے ہیں, اپنی تاریخ, مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھ لیں. فاطمی سلطنت کا کیا ہوا؟ آپ 1857 کی تحریک کو دیکھ لیں, جس کو بالکل غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ علماء نے یہ کیا اور وہ کیا. علماء نے اس میں بھی پھر قواریت روا رکھی تھی, بہت سو نے, سب نے نہیں, مخلص لوگ بھی تھے. آپ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی تحریک کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین لوگ تھے, اخلاقی اعتبار سے بڑی خوبیوں کے لوگ تھے. کیا ہوا؟ انہیں ریٹیلیٹ کیا معاشرے نے جب انہوں نے حقہ پینے پہ کوڑے مارے. ایران میں آپ دیکھ لیں کیا کامیابی ہے جی. حالانکہ خمینی واز اے گریٹ لیڈر, نو ڈاؤٹ, شہنشاہیت کو اکھاڑ پھینکا, امپیریلزم کے سامنے کھڑا ہو گیا, آج بھی کھڑا ہوا ہے ایران.
افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو فاشزم ہے نا، ہٹلر کا کیا ہوا، موسولینی کا کیا ہوا؟ تو بڑے پاپولر لیڈر تھے۔ دنیا کی پہلی موٹر وے ہٹلر نے بنائی تھی، اچھا، موٹر بان۔ جرمنی میں، جرمن لینگویج میں کہتے ہیں موٹر بان۔ جرمنی آج بھی $4000 بلین، چین سے، چین تو اب دنیا کا بڑا ایکسپورٹر بنا ہے۔ A few years back جرمنی سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ جرمنی کی مصنوعات آج بھی دنیا میں سب سے بہتر سمجھے، ایسی زندہ قوم بخار میں مبتلا ہو گئی۔ تو وہ انہوں نے بنائی ہے کیا، وہ اپلیکیشن ہے ٹیک فوگ، نام ہی فوگ ہے، ہاں جی۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا اس میں کہ ایک سسٹم بنا ہوا، کہ لڑکا تھا وہ اس میں کام کرتا تھا، وہ ناراض ہو گیا تو اس نے راز کھول دیا۔ اچھا، وہ پھر وہ جو ہے وائر، دیوائر، انہوں نے بھنک پڑی، انہوں نے 2 سال تحقیقات کی۔ ہماری طرح نہیں، انڈین جرنلزم میں پھر بھی کچھ میچورٹی ہے۔ ایک تو اپنے ملک کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف نہیں لکھتے۔ یہاں تو بہادری یہ سمجھی جاتی ہے اپنی ریاست کے خلاف لکھو، ٹکراؤ کو بہادری سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک کے وکیل عاصمہ جہانگیر کو ووٹ دیتے رہے، اب اس کے گروپ کو ووٹ دیتے ہیں جو کہتی تھی مذہب کے نام پہ ریاست بن ہی نہیں سکتی۔ بھائی بن چکی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، پڑپوتے پڑپوتیاں ہو گئے، وہ کہتے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اور نام لیوا ہیں اس کے، خدا رحم کرے ان لوگوں پر، اور اس کی امت ابھی زندہ ہے، ہاں جی۔ گزارش یہ ہے کہ وہ پھر انہوں نے وہ کرتے کیا ہیں، کیا کرتے، مثلا رانا ایوب ہے، انہوں نے گجرات فائلز کے نام سے کتاب لکھی۔ گجرات میں جو قتل عام ہوا تو سب کو یاد ہے، 2000 آدمی اور زندہ جلا دیے گئے تھے بہت سے۔ 25,505 میسج بھیجے گئے اس کے خلاف۔ وہ ایک ویب سائٹ اس طرح بنائی گئی تھی، وہ اپلیکیشن، کہ اس میں آٹومیٹیکلی مطلب 1000 2000 3000 4000 ٹویٹ جنریٹ ہوتے تھے۔ مطلب وہ فیچرز کے حساب سے تھا سارا؟ نہیں، وہ ڈیٹا اس طرح بنایا گیا تھا نا کہ ہر آدمی کا ڈیٹا ہے۔ نادرہ چاہے بنا سکتی ہے، کوئی پرابلم، نادرہ اس سے بہتر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نادرہ قدیم ادارہ ہے اور بہت اچھا ہے، اور بہت دانا لوگوں نے، بڑے اچھے ایکسپرٹس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ویسے بھی آئی ٹی میں پاکستانی بہترین ہے دنیا میں، جیسے پاکستانی پائلٹ بہترین ہے، بہترین، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ہر آدمی جو ہے نا اس کا ڈیٹا ہے، اس کا مذہب، اس کے آباء و اجداد، اس کا رنگ، نسل، حتیٰ کہ یہ بھی کہ لمبا ہے کہ چھوٹے قد کا ہے، موٹا ہے، کالا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، خاتون ہے، مرد ہے، ٹرانسجینڈر ہے، جو بھی ہے۔ پھر اس کے رشتہ داروں کا، وہ ظاہر ہے یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں نا آج کے دور میں۔ اس کو میسیج بھیجتے تھے، اس نے مخالفت کی بی جے پی کی، اور خواتین کو وہ دھمکیاں دیتے تھے جو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے جی۔ اچھا، ان کے رشتہ داروں کو دھمکیاں دیتے تھے۔ صرف وہی نہیں، ایک خاتون ہیں برکھا دت، بڑی مشہور، ہاں بڑی مشہور جرنلسٹ ہیں۔ ایک ہیں ندھی رازداں، ایک ہیں رونی سنگھ، ان کے خلاف بھی کمپین چلائی گئی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اچھا، اب آپ پوچھیں کہ بھی کہ یہ ٹویٹر والوں نے اور فیس بک والوں نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ کاروباری مفاد، 50 کروڑ یوزرز ہیں، 50 کروڑ، ٹھیک ہے، انڈیا کا انفلوئنس بھی ہے، اور ان کے بھتیجے ہیں، امریکی صدر کے بھتیجے ہیں نا، یہ ضرورت ہے، ان کے حلیف ہیں۔ ساری دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے۔ اینی ہو، وہ جب کھل گیا، ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز دنیا میں راز نہیں رہ سکتی، یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے، راز رہے۔ اب ایک تو بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں جی۔ امریکہ میں شور مچ رہا ہے۔ جب ہم نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ شکست و ریخت کی طرف جا رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے تو شاعری کر رہے ہیں۔ اب تو بالکل واضح ہو گیا نا، ایسا ہی ہے ہارون صاحب۔ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکا،
یو پی میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ جو بچیاں ہیں کرناٹک میں, اس کا گاؤں کا نام کیا ہے, میں نے کہیں لکھا ہے اوڈیپی, وہ ان کے حق میں ایسی زبردست تحریک اٹھی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو اس کا کوئی انجام برا ہوگا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے 1 سال میں ہوگا, 2 سال میں ہوگا, 4 سال میں ہوگا, 6 سال میں ہوگا, 8 سال میں ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن بربادی مقدر ہے. لیکن ہارون صاحب بڑا بنگلہ دیش کو فنڈ کر لیا, سری لنکا کو فنڈ کر لیا, پاکستان کو فنڈ کر لیا, ٹھیک ہے جی. ایران کے معاملے میں بالکل ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ ایران سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ اسرائیل کو دیا. یہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں, یہ میرے ایران سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا نا جی وہ اسرائیل کو دیا, اور اسرائیل نے اس ڈیٹا کی بنیاد پر ایران اور پاکستان کی جاسوسی شروع کی. تو کب تک یہ راز رہے گا اور کب تک ایرانی اس کو گوارا کریں گے؟ صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے آتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کا بڑا انفلوئنس ہے اس کے اوپر, بین کر دیا جاتا ہے, آپ انڈیا کے خلاف بات نہیں کوئی بھی کر سکتے. جی وہ اس کے نشانات مٹا دیتے ہیں, بین کر دے, کب تک کریں گے؟ ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. چلیے ایک اور ظلم کی میں بات کروں گی ایک بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. لاہور کے دل کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے نارکلی میں, اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب لاہور دھماکے کی بات کروں گی, مگر اس سے پہلے جلدی سے ایک سوال اور جلدی سے اس کا جواب چاہیے. گورنر چودھری سرور صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں الیکشن لڑیں گے. اتنی جلدی ہے تو گورنر صاحب کو فون کر لینا. وہ جو ایک تو بات طے ہے, پہلے ہی آپ کو بتایا تھا وہ الیکشن لڑیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ذرا یہ کہہ رہے ہیں یہ ننکانہ صاحب سے الیکشن لڑیں گے. اچھا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے, آزاد حیثیت میں لڑیں گے, یا کسی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آزاد حیثیت سے کیوں لڑیں گے جی؟ چھوڑ دیں پارٹی چاہے. کیوں, کس لیے؟ یہ آپ کو کہاں سے خیال آ گیا؟ نہیں, میں تو چودھری سرور صاحب کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ چودھری سرور صاحب نہایت سیانے آدمی ہیں. وہ جس علاقے سے لڑنے کا سوچ رہے ہیں, نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے اسے ہارون صاحب. تو وہ آپ چودھری سرور کو نہیں جانتے؟ یعنی یہ تو ضرور ہے کہ نون لیگ کا بڑا وہاں گہرا اثر ہے, لیکن چودھری سرور تو گھول کے پی جاتے ہیں آدمی کو. وہ جہاں 90% گوروں کے ووٹ تھے وہاں سے وہ جیتتے رہے ہیں. اب یہ کوئی فیصلہ تو کل ہونا کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی کفایت شعری چودھری صاحب میں زیادہ ہے. کچھ کفایت شعری سے انہیں یعنی کوئی پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ پاکستانی سیاست تو اب ایسی ہی ہو گئی ہے. فری میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہارون صاحب. صاحب تھے وہ قومی اسمبلی الیکشن لڑنے پہ تلے ہوئے تھے, ہمارے دوست ہیں, اور بہت مشہور خاندان سے تلے, پاکستان کے سب سے معزز خاندان سے اس کا تعلق ہے. اب اس سے جو لوگ سمجھنا چاہیں وہ سمجھ لیں, ایک ہی معزز خاندان ہے پاکستان میں, ایسا اتنا, اور بھی ہیں معززین طور. اور میں نے ان سے کہا وہ اللہ کے بندے, کتے نے کاٹا ہے تجھے, کتنے پیسے خرچ کر سکتے؟ انہوں نے کہا 5 کروڑ. میں نے کہا اپنی جیب میں رکھو, تمہارے پاس 2 آفرز ہیں, ایک سینٹ کے ممبر بن جاؤ اور ایک قومی اسمبلی کا الیکشن. تو سینٹ کے ممبر بنو. اچھا, اس نے کہا ہو سکتا ہے خان صاحب کا کیا پتہ یو ٹرن لے لیں. میں نے کہا نہیں, 2 دفعہ وعدہ کیا ہے تو نہیں لیں گے, آج کل سینٹ کے ممبر ہیں. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیے اب ملک کے وزیر داخلہ کی پہلے بات. ہارون صاحب, یہ ملک کے وزیر داخلہ صاحب, ان کو کوئی انفارمیشن نہیں, یہ کیا باتیں یہ کرتے ہیں؟ میں کوئی اور دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتی. لاہور میں دھماکہ ہوا, انہوں نے کہہ دیا جی کالعدم ٹی ٹی پی نے کر دیا. اب کوئی اور ویسے تو شیخ رشید ایک متحرک اور ذہین آدمی ہے, لیکن بہت بولنے کا شوق ہے نا, چپ نہیں رہ سکتے. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, خان صاحب کا یہی مسئلہ ہے. بات اتنی کرنی چاہیے لیڈر کو جتنی ضروری ہے. ہلکا مچ گیا پورے ملک کے اندر ٹی ٹی پی کا. دیکھیے وہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, کالعدم تنظیم نے کر لیا اس کی ذمہ داری. ایک اس کا نام لیں, کالعدم تنظیم کیا, بی ایل اے نے کی ہے جی. اور بی ایل اے یہ بالکل ظاہر ہے کہ انڈیا اس کی پشت پہ ہے, اور وہ یہ پسپا ہو رہے تھے بالکل. بلوچستان میں پسپا ہی ہیں ویسے, بہت سے لوگ جو ان کو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں. اب افغانستان میں زیادہ استرے پناہ تو انہیں نہیں مل سکتی, ظاہر ہے, چھپ چھپا کے کر سکتے ہیں, لیکن انڈیا میں پناہ مل سکتی ہے. انڈیا نے ایک زمانے میں
جو وہ را کا ایجنٹ تھا اس کے کہنے پہ کیمپ لگائے تھے پونے سے لے کے وہ 150 کلومیٹر کا فاصلہ ممبئی تک، تو ٹریننگ دی تھی انہوں نے، پھر جی ایس این کے لوگوں کو ٹریننگ دی تھی دادو کی پہاڑیوں میں۔ صحیح۔ تو انڈیا جو ہے وہ روز ازل سے ہمارا دشمن ہے، اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لشکر جھنگوی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کی بھی صلح انڈیا نے کرائی، جو مختلف گروپ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور جو بلوچ گنتی کی علیحدگی پسند ہیں ان کی بھی، مگر ان کی دال گلنے والے نہیں۔ اب غلطی کہاں ہوئی ہے؟ آخری 1 منٹ ہے۔ غلطی یہاں ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک مسلسل بہتر ہو رہا تھا، پھر جو ہمارا مزاج ہے کہ ہم ڈھیلے پڑ گئے۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سیف سٹی لاہور کے 1/3 کیمرے خراب ہیں، یہاں تو لکیلی ٹھیک تھا، یہ پکڑا جائے گا، ویسے یہ پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔